वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में एक दफ़े फिर सबसे पहले बात करेंगे जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इस वक्त तनाव की सी कैफियत जारी है, और उसके साथ साथ जो हुकूमत की मुद्दत और नए इलेक्शंस के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को अगर देखें तो मुख्तलिफ आवाज़ें सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो यही बात कि जो साजिशी बयानिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस पे इमरान खान साहब अभी भी कायम है, मगर दूसरी तरफ अब लग रहा है कि जैसे हुकूमत भी इसी पिच पर आकर खेल रही है, और इसी तरह के इल्ज़ामात वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब पर लगा रहे हैं। एबटाबाद के जलसे में इमरान खान साहब ने अगर इन इल्ज़ामात का जिक्र किया, तो आज पार्लियामेंट के सेशन के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी तफसील से तकारीर की, और बेसिकली उन तकारीर का जो खुलासा था वो ये था कि वज़ीर आज़म, जो साबिक़ वज़ीर आज़म है, माफ़ करिएगा, वो इदारों में तकसीम और उनको बदनाम करने में मुलव्वस हैं। इमरान खान साहब ने भी इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो अपने पार्टी रहनुमाओं से वो बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को गद्दार बुलाया और ये चैलेंज किया, ये बात की कि वो जो जेलम का जलसा कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑर्गेनाइज़ करिए, उसमें वो इस इशू पर तफसील से बात करेंगे। दूसरी जो है बात आज ख्वाजा आसिफ साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे की कि उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है वो अगले 14-15 माह में इत्तेहादियों के साथ मिलकर जो तमाम आइनी इक़दामात हैं वो उठाएंगे। मगर ये बात जो है इसको बहुत नोटिस इसलिए किया गया है कि कुछ रोज़ पहले इसहाक डार साहब ने लंदन से एक इंटरव्यू दिया एक न्यूज़ चैनल को, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जल्द अज जल्द हुकूमत को जो इसेंशियल इश्यूज़ हैं उन पे काम करके इलेक्शंस कॉल कर लेने चाहिए। इससे पहले भी इस तरह की गुफ्तगू होती रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी जल्दी इलेक्शंस की बात की है। ये जो सियासी माहौल है जिसके अंदर गद्दारी जैसे इल्ज़ामात दोनों तरफ लगाए जा रहे हैं, इदारों को अटैक करने की बात हो रही है, इस तनाव के अंदर अगर इलेक्शंस कॉल भी हो गए तो किस तरह सारे मामले को संभाला जाएगा? इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। वेलकम टू द शो सर। जी सेनेटर साहब, सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये इलेक्शंस के हवाले से क्यों इतनी कंफ्यूजन है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का एक मौक़िफ़ सर नज़र नहीं आता। कभी इसहाक डार साहब अली इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, फिर लोग ये भी कहते हैं कि अगर उन्होंने ये कहा है तो शायद नवाज़ शरीफ साहब की मर्ज़ी से कहा होगा। शहबाज शरीफ साहब कुछ और कह रहे हैं। क्या अभी तक कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ? पार्टी में कोई इसके ऊपर अभी भी डिसएग्रीमेंट है जिसको कहते हैं? बहुत शुक्रिया आरिफा। मेरा ख्याल नहीं है कि इस तरह का कोई डिसएग्रीमेंट इसे कहना चाहिए। एक राय है, और न सिर्फ मुस्लिम लीग नून के अंदर एक से ज़्यादा आरा हैं, बाकी जो तकरीबन दर्जन भर जमातें हैं उनके अंदर भी मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। बुनियादी तौर पे तो आपको ये देखना है कि 7 माह तक इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि वो इलेक्शन कराने का अहल नहीं है, उसके पास इंतज़ामात ही नहीं हैं। आपने जो देखना है वो 7 माह से पहले तो इलेक्शन का तसव्वुर ही नहीं है। 7 माह से बाद की मुद्दत के बारे में 2 आरा हो सकती हैं, और 7 माह अगर अब आज से आप गिनते हैं तो तकरीबन ये साल जो है वो गुज़र जाता है, फिर अगला साल शुरू हो जाता है। तो इन एनी केस ये इलेक्शन अगले साल ही होने हैं। जो ये कहते हैं अर्ली होने चाहिए वो अर्ली नेक्स्ट ईयर कह रहे हैं, जो कहते हैं कि नहीं मुद्दत पूरी होनी चाहिए तो वो 2-4 माह की बात करते हैं। माफ़ करिएगा, बट फिर डार साहब की जो इंटरव्यू में जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की, उसको आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे सर? देखें ना, डार साहब की राय है, और उस राय का बहरहाल यहाँ पे जो जायज़ा लेना है वो सिर्फ़ एक जमात ने नहीं लेना है, वो मुतअद्दिद जमातों ने लेना है जो इस कोलिशन का हिस्सा है। बाकी ये तासुर लेना कि जी शायद नवाज़ शरीफ साहब को राय देना चाहते थे तो उन्होंने डार साहब के ज़रिए दी है, मैं नहीं समझता। नवाज़ शरीफ साहब बराह रास्त भी बात कर सकते हैं वज़ीर आज़म से, अपनी राय भी दे सकते हैं और राय देते भी रहते हैं।
تو اس کو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ہائپ نہیں دینی چاہیے. اکتوبر میں تو الیکشن اس لیے نہیں ہو سکتے کہ یہ جو گیون ٹائم ہے الیکشن کمیشن کا وہ وہی پورا نہیں ہوتا, وہ جا کے پورا ہوتا ہے آپ کا. صحیح, بٹ سر یہ بھی تو بات ہے کہ جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ابھی نہیں ہوا تھا تو یہ بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب, اور یہ تو شاید خاقان عباسی صاحب آن دا ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب چاہتے تھے کہ جلد از جلد الیکشنز کی طرف جایا جائے. لیجسلیشن جو ہے الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے یا کسی اور چیز کے حوالے سے وہ فوراً ہو اور فوراً الیکشنز میں جایا جائے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ای سی پی نے 7 ماہ کا وقت دیا اس لیے نواز شریف صاحب بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ الیکشنز امیڈیٹلی نہیں ہو سکتے. میں یہ سوچ رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں, اور یہ ایک میرا خیال ہے کہ بڑی منطقی سی بات ہے کہ اگر الیکشن کمیشن یہ کہہ دیتا ہے سپریم کورٹ میں جا کے, صرف ایک بیان نہیں دیتا, وہ سپریم کورٹ کے اندر جا کے ایک تحریری سٹیٹمنٹ جمع کراتا ہے کہ ہم 7 ماہ سے پہلے الیکشن کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. وہ 7 ماہ جو بنتے ہیں وہ نومبر دسمبر میں جا کے بنتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نومبر دسمبر سے پہلے ان اینی کیس الیکشن نہیں ہو سکتے. نومبر دسمبر کے بعد آپ 2023 میں چلے جاتے ہیں, اس کے ابتدا میں کرا لیں یا مئی جون میں کرا لیں, اس سے کوئی زیادہ فرق پڑنے والا نہیں ہے. یہ ایک رائے ہے اور اس رائے کو رائے کی حد تک ہی میرا خیال ہے رہنے دینا چاہیے. سر اب دوسرا ایشو جو ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ جتنی پاکستان مسلم لیگ نواز یا باقیوں نے بھی تنقید کی ان کے بیانیے پہ کہ کس طرح وہ سب کو غدار بلا رہے ہیں, ملک کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں, معاشرے میں تقسیم پیدا کر رہے ہیں, تو اب آج اگر ہم شہباز شریف صاحب کی یا خواجہ آصف صاحب کی بات کریں تو اب وہی الزامات سر آپ کی جماعت کی طرف سے بھی لگ رہے ہیں. You were supposed to provide the healing touch when you came into power. آپ لوگ تو اب بالکل پاکستان تحریک انصاف جیسے ہی گفتگو کر رہے ہیں. نہیں, ہیلنگ ٹچ از سم تھنگ ایلس. میرا خیال ہے کہ یہ ہیلنگ ٹچ والا مسئلہ نہیں تھا. اب دیکھیے کہ اداروں کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی ایک رائے رہی ہے, اور وہ رائے اس خیال پہ مبنی تھی کہ اداروں کو سیاست سے الگ ہو جانا چاہیے اور اپنا جو آئینی کردار ہے وہ ادا کرنا چاہیے, جو کہ اب ادارے بڑے تکرار کے ساتھ اور بڑے تسلسل کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئینی کردار تک پلٹ آئے ہیں اور ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب یہ سیاست سے الگ ہو جانے کی نہیں سر, بٹ یہ تو آپ ہائی لائٹ کریں نا سر کہ وہ تو یہ تب بھی کہتے تھے کہ ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جب آپ لوگ تنقید کرتے تھے. عارفہ, ان کی سٹیٹمنٹ کو آپ اگر اہمیت نہیں دینا چاہتی تو نہ دیں. آپ خود میڈیا سے تعلق رکھتی ہیں, آپ خود ایک جائزہ لیجئے کہ کیا ان کا کردار وہی ہے جو اس وقت تھا یا ذرا مختلف ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو رائے قائم کرنے میں آسانی رہے گی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جو کل انہوں نے بات کیا وہ انتہا درجے کی بات ہے. انہوں نے میر جعفر کا نام لیا اور یہ کہا کہ بہت سے لوگ سمجھ نہیں رہے کہ میر جعفر کون تھا, اور پھر انہوں نے ایکسپلین کیا کہ وہ سراج الدولہ کا سپہ سالار تھا. پھر سپہ سالار تک نہیں رہے وہ, کہ شاید بات کنوے نہیں ہو رہی جو میں کہنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا میرا مطلب ہے کہ وہ ان کا کمانڈر ان چیف تھا. پھر بات کو مزید ایلیبوریٹ کیا, اس نے غداری کی مسلمانوں کے ساتھ اور وہ مل گیا انگریزوں کے ساتھ. یہ باتیں جب آپ کہتے ہیں اور آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ آزادی کی جنگ لڑنے چلے ہیں, ملک کی آزادی کا پرچم آپ نے اٹھایا ہے, بی بریو, بہادر بنے, دلیر بنے, نڈر بنے, بے خوف بنے, اور کہیں ہاں میں نے کہا ہے جن کو کہا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ کل میں ایکسپلین کر دوں گا اور وضاحت کر دوں گا تو میں نے تو فلاں کو کہا تھا. یہ بزدلوں والی بات ہے, یہ چھوٹے لوگوں والی بات ہے. آپ کا اگر یہ نعرہ ہے سر, یہ تو ایشو یہ ہے کہ اب آپ کیا سچ مچ ان کے اوپر غداری کے پرچے آپ کی حکومت جو ہے وہ بنائے گی؟ ہم نہیں کہہ رہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو شہباز شریف صاحب کی سر آج سٹیٹمنٹ اخبار میں چھپی ہوئی ہے کہ کیس بنایا جائے گا عمران خان صاحب پہ. نہیں, آپ دیکھیے, آپ مجھے بتائیے, یہ کہنا کہ فلاں قانون سے بالا تر ہے, یہ خان صاحب کا بڑا مقبول نعرہ تھا کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف قانون حرکت میں نہیں آتا اور چھوٹوں کو پکڑتا ہے. ایک آدمی اگر سڑک پہ کھڑا ہو کے کہے کہ جی میر جعفر ہے فلاں ہمارا سیاسی اپنا فوج کا قائد اور وہ سپہ سالار اور سراج الدولہ, اور یہ باتیں کہے, اگر میں کہوں سڑک پہ نکل کے, مجھے تو آپ پکڑ لیں گے. آپ ان کی طرف جب ہاتھ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی کہ کیا آپ غداری کے مقدمے بنائیں گے. آپ یہ بتائیے, آپ ماشاءاللہ ایک بڑے
مہذب، بڑے سوبر، بڑے سلجھے ہوئے چینل کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہے، اور آپ کی اپنی بڑی ایک اچھی شہرت ہے. آپ بائسز کو ایک طرف رکھ دیجئے کہ ہم کس کو غدار کہہ رہے ہیں اور وہ کس کو غدار کہہ رہے ہیں. کیا یہ لینگویج آپ نے سیاستدانوں کی پگڑیاں اچھال لیں، آپ نے ججوں کی پگڑیاں اچھال لیں، آپ نے میڈیا کی پگڑیاں اچھال لیں، آپ نے کسی ادارے کو نہیں رہنے دیا، آپ نے الیکشن کمیشن کی پگڑی اچھال لی، ایک ادارہ رہ گیا. کل آپ نے کہا، 2 دن پہلے آپ نے کہا کہ تھری اسٹوجز عارفہ سن لیں. نہیں سر، بٹ دیکھیں نا، معاف کریں سر، یہی تو تھوڑی سی یہی تنقید جب نواز شریف صاحب پہ بھی ہوتی تھی تو تب ان کو بین کر دیا، ٹی وی چینلز پہ ان کی تقاریر نہیں دکھائی جاتی تھیں. وہ بھی اس طرح کی کورٹس پہ بھی تنقید کی آپ کی جماعت نے. 3 لیڈرز جو تھے وہ ڈسکوالیفائی بھی ہوئے. نواز شریف صاحب نے بھی نام لے کے جنرلز کا ذکر کیا. وہ تب صحیح تھا، اب جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں وہ غلط تھا. یہ دونوں چیزیں تو نہیں ہو سکتی نا سر، پرنسپل تو ایک ہی اپلائی ہونا چاہیے. میں آپ کی بات ہی سے 2 باتیں نکلتی ہیں. پہلی بات تو میں یہ کہوں کہ نواز شریف صاحب نے جس دور میں یہ بات کہی، اس دور میں آپ بھی کہہ رہے تھے، میں بھی کہہ رہا تھا، اور بہت سے لوگ کہہ رہے تھے جو بھی اس ملک کے معاملات کو دیکھ رہے تھے کہ فوج کو سیاست سے دور ہو جانا چاہیے. اب جبکہ وہ دوری کلیم بھی کرتے ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ دور ہو چکے ہیں. سر وہ دوری تب بھی کلیم کرتے تھے جب نواز شریف صاحب تنقید کرتے تھے، وہ تب بھی دوری کلیم کرتے تھے. عارفہ میں آپ کو جواب دے چکا ہوں اس سوال کا کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے کہ وہ دور تھے اس وقت یا آج ہیں. نہیں سر، بٹ یہ میرے دل، نہیں سر، یہ میرے دل یا آپ کی دل کی تو بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ تب بھی ایک سیاسی جو لیڈر، نہیں سر، تب ایک سیاسی لیڈر کہتا تھا کہ وہ نہیں ملوث سیاست میں، ایک کہتا تھا کہ وہ ہیں. اس وقت دوسرا لیڈر کہہ رہا ہے کہ وہ ملوث ہیں یا ہونا چاہیے. بات تو سر پرنسپل کی ہونی چاہیے کہ کیا ہم کسی بھی سیاسی لیڈر کو یہ کہنے کا حق ہے یا نہیں ہے، تنقید کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے. وی کانٹ سے کہ یہ صحیح تھا اس لیے وہ بات ہو سکتی ہے اور اب نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ صحیح نہیں ہے. یہ پرنسپل تو نہ ہوا نا. میری بات اگر مجھے موقع دیں گے تو میں کچھ کہوں گا. پرنسپل یہ ہے کہ جب ادارے اپنی آئینی حدود سے نکلیں گے، پولیٹیکل مینوورنگ کریں گے، سیاسی اکھاڑ پچھاڑ کریں گے، پسندیدہ لوگوں کو لے کے آئیں گے، ناپسندیدہ کو باہر دھکیلیں گے، ان پہ تنقید ہوگی اور ہونی چاہیے. ایک اصول ہے یہ. جب وہ یہ کہتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کردار اب بدل گیا ہے، سارا پاکستان اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے، اس کردار کے اوپر تنقید اس طریقے سے کرنا کہ جی وہ میر جعفر ہو گئے، وہ انگریزوں کے ساتھ مل گئے، وہ انہوں نے غداری کر دی. میں ایک اور مثال آپ کو دیں. 3 دن پہلے انہوں نے کیا کہا ہے. 3 دن پہلے موصوف نے فرمایا کہ 3 اسٹوجز اینڈ دیئر ہینڈلرز. وہ ہینڈلر کون ہیں؟ وہ آپ ہو یا میں ہوں. تو بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کو، اور پھر دوسری بات آپ نے خود کہی کہ جی نواز شریف نے یہ کہا تو اس کو تو بین کر دیا گیا، اس کا تو چہرہ دکھانا اور اس کی بات سنانا آپ نے ناممکن کر دیا. آج کرو بند اس کو. آج جب ہم کریں گے تو آپ کہیں گے جی وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے، یہ تو اپوزیشن کو دبایا جا رہا ہے. سر آپ بند کرنے لگے. جب آپ، نہیں میں نہیں کہہ رہا، میں تو آپ کی دلیل سے بات کر رہا ہوں کہ آپ جب کل ہوا تھا اسے آپ نے خاموشی سے ایکسیپٹ کر لیا. آپ نے نہیں کہا کہ نواز شریف سے زیادتی ہو رہی. آج کوئی کرے گا تو آپ کہیں گے ہاں 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 ظلم ہو گیا. تو یہ بھی اصولی صحافت تو نہیں ہے نا. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت. ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے ہم پاکستان تحریک انصاف کا موقف جانیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب اس سارے موضوع پہ یہ جو غداری کے الزام پاکستان مسلم لیگ نواز بھی لگا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف پر اور عمران خان صاحب پر، اور الیکشن کے معاملے پر ہم بات کریں گے حسان خاور صاحب سے، ایڈیشنل سیکریٹری انفارمیشن پاکستان تحریک انصاف. ویلکم ٹو دی شو حسان صاحب. حسان صاحب، بہت تنقید آپ لوگوں پر ہوتی رہی کہ جو آپ غداری کا ذکر کر رہے ہیں اور بار بار ساری جو اس وقت کی اپوزیشن تھی، اب کی حکومت ہے، جماعتوں پر لگا رہے ہیں. اب سر وہ یو آر آلسو گوئنگ ٹو بی اسٹرک بائی دا سیم تھنگ، کیونکہ اب حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے، وہ بھی عمران خان صاحب پہ غداری کا الزام لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ متنازع بنا رہے ہیں اداروں کو.
جی حسان صاحب، یہ جو غداری کا آپ الزام لگاتے رہے ہیں سر باقی ساری جماعتوں پر، اب حکومت بھی آپ پر اور عمران خان صاحب پہ بالکل یہی الزام لگا رہی ہے. سر یہ کیسے معاملہ ٹھنڈا ہوگا؟ کہیں آپ لوگوں کو اب لگتا نہیں ہے کہ اس کو تھوڑا یو نیڈ ٹو کول ڈاؤن آن دس ریٹرک؟ اچھا عارف صاحب، میں آپ کا پورا سوال تو نہیں سن سکا، کچھ میرا خیال ہے آواز کی ڈسٹربنس تھی، لیکن میں آپ کو یہ بات کہوں، میں نے آپ کا سوال کا آخری حصہ سنا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے مراسلے والا، یہ ساری چیز جو ہے یہ بڑی اہم ہے، اور پہلی بات تو یہ کہ اس کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے، اور اس کے اوپر جتنی جلدی جوڈیشل کمیشن بنے گا، اوپن ہیئرنگ ہوگی، لوگوں کے سامنے حقائق آئیں گے، اتنی ہی جلدی یہ مسئلہ حل ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اور کچھ پارٹیز ایسی ہیں جو اس بیانیے کو توڑنا مروڑنا چاہتی ہیں، اور ہر چیز سے چاہتی ہیں کہ اداروں کے ساتھ ایک خلیج پیدا ہو اور ہمیں ایسے پچ کیا جائے جیسے ہم خدا خاصہ کسی ادارے کے خلاف ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے، اور جن لوگوں نے بات کرنی ہوتی ہے وہ تو اپنے جلسوں میں کھل کے، مریم صفدر صاحبہ نے اپنے جلسے میں کھل کے بات کی، انہوں نے نام بھی لیا. اس سے پہلے جو گجرانوالہ میں بات آئی ان کے بات کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ انہوں نے ہمیشہ اداروں کی عزت کی، ہم لوگوں نے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن جو مراسلے والا مسئلہ ہے اس کے اوپر تمام سر مراسلے کا اگر مسئلہ ہے تو آپ صرف ڈیمانڈ کریں نا کہ ایک کمیشن بنانا چاہیے، مگر جب آپ بار بار ہر کسی کو غدار بلائیں گے، عمران خان صاحب جو ہے میر جعفر میر صادق کا ذکر کریں گے، اور گزشتہ روز کی تقاریر میں جیسے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون ہے، وہ سپاہ سالار تھا فوج کا، وہ اس طرح کی گفتگو کریں گے تو پھر لوگ تو ایک ہی مطلب اس کا سمجھیں گے. یہ تو اب آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اتنی تفصیل میں اگر وہ جائیں گے میر صادق پہ اور میر جعفر پہ اور بتائیں گے لوگوں کو تو پھر کس طرف اشارہ جائے گا، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں. نہیں دیکھیں، کل ان کے بیان سے جو لوگوں نے انالوجی ڈرا کی، اور اسپیشلی ایک پارٹی کی طرف سے، وہ مجھے پتا ہے آپ جو بات کر رہی ہیں، لیکن دیکھیں میں آپ کو پھر یہ بتاؤں کہ میر جعفر اور میر صادق جو ہیں وہ ہماری تاریخ کے اندر سمبلائز کرتے ہیں غداری کو، ملک سے وفاداری توڑنے کو. جب انہوں نے جلسے میں ان کی بات کی، انہوں نے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ دیا، اب اس سے لوگوں نے جان کے اس کو توڑ مروڑ کے ایک اور طرف لے گئے. میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، سر انہوں نے بھی تو سر معاف کریے گا بٹ عمران خان صاحب نے بھی تو ایسی تفصیل فراہم کی اور انہوں نے بتانے کی ضرورت سمجھی جس کی وجہ سے لوگوں نے توڑا مروڑا نا. کانٹیکسٹ وہ یہ بھی تو آپ مانیں گے نا کہ وہ اس تفصیل میں کیوں گئے کہ وہ کون تھے، سپاہ سالار تھے فوج کے، یہ باتیں کیا ضرورت تھی کرنے کی. دیکھیں میں تو آپ کو پھر عارفہ یہ کہوں گا کہ بات بڑی سمپل سی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی نہ اللہ نہ کرے کسی ادارے کے خلاف ہو، نہ ہم لوگ ہیں، اور ہمارے لیے فوج کی عزت تقریم ہمارے ملک کے لیے اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں. نمبر ایک بات. نمبر دو بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے، میری انڈرسٹینڈنگ کے بیان یہ کیا ہے کہ ہمیں یہ ضرور طے کرنا ہے کہ اس سازش میں کون لوگ ملوث تھے، اور اس کے اوپر ایک جو حقائق ہے وہ لوگوں کے سامنے لائیں. میں نے پہلے آپ کو فوج کے حوالے سے یہ کہا کہ ہمارے ملک میں ان کی عزت تکریم ضروری ہے، کیونکہ اگر فوج کے ساتھ عوام کے ساتھ کوئی خدا نخواستہ خلیج پیدا ہوگی، ہم لوگ پھر جنریشن وارفیئر کا وکٹم ہے، ہمیں اس کا نقصان ہوگا. اس لیے اس بیانیے کو بالکل کسی صورت ہوا نہیں دینی چاہیے. نمبر ایک بات. بٹ سر ایک طرف آپ کہتے ہیں ہوا نہیں دینی چاہیے، مگر دوسری طرف اگر آپ ساری اپوزیشن کو، پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے ہر جماعت کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے، ان کو غدار بلائیں گے، جو گزشتہ روز آپ کے ایک لیڈر نے نسرین جلیل کے حوالے سے گفتگو کی ہے، تو پھر اس سے تو انتشار بڑھے گا ملک میں. یہ بھی تو آپ کو دیکھنا چاہیے نا سر. تو دیکھیے جن لوگوں کو گورنر کے لیے نومینیٹ کر رہے ہیں ان کا کوئی ٹریک ریکارڈ تو دیکھنا چاہیے. ان کا جو خط سر جب آپ کے اتحادی تھے تب ٹھیک تھے، آپ نے یہ ٹریک ریکارڈ آپ کو تب معلوم نہیں تھا؟ تو ہم نے ان کو گورنر سے نہیں بنوا دیا تھا، آپ نے ان کو منسٹر بنا لیا، وہ ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں آئینی عہدیداروں کے لیے ایک الگ سلسلہ ہے. میں آپ کو پھر یہ کہوں گا کہ دیکھیں دو چیزیں ہیں، دو ڈیمانڈ ہیں بیسیکلی اس وقت کی بحران ہے. ایک چیز ہے کہ جو مراسلے والا معاملہ ہے اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن اوپن ہیئرنگ لوگوں کے سامنے حقائق رکھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ جو کر رہی ہے اکانومی کے ساتھ بھی، اور جو ان کے حالات ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں جیسے ہی منحرف اراکین 20 سیٹ ہوں گے ان کی گورنمنٹ نہیں چل سکے گی، تو ان کو فوری طور کے اوپر الیکشن کی طرف جانا چاہیے تاکہ پاکستان سے عوام سے اس سیاست کا بدلہ
نہ لے جو ہماری اس وقت حسان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی پرائیورٹی سر جماعت کی کیا ہے؟ کیا وہ ہے کہ ایک کمیشن بنے اس معاملے کے اوپر، اس مراسلے کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، یا آپ لوگ امیڈیٹلی الیکشنز چاہتے ہیں؟ دیکھیں دونوں ہے، ان میں یہ آئیدر اور تو نہیں ہے. جو کمیشن ہے وہ اس لیے، وہ تو جوڈیشل کمیشن ہے، اور الیکشن فوری اس لیے چاہیے کہ یہ حکومت چل نہیں سکتی، ہمیں عوام کے پاس جانا ہے سیاسی بحران کا حل کرنا ہے. تو دونوں ہی بڑی اہم ڈیمانڈز ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ادھر اور والی بات ہے. بہت بہت شکریہ حسان صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت. ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جو گلگت بلتستان میں گلیشیئر کے پگھلنے سے تباہی ہوئی ہے. 2 روز قبل گلگت بلتستان کے ضلع ہنزا میں جو ایک گلیشیئر تھا، اس کے پگھلنے سے جو پانی کی رفتار میں تیزی آئی تو حسن آباد کا ایک پل جو تھا وہ بہہ گیا. اس میں میڈیا رپورٹس کے مطابق پل کا ایک حصہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو شاہراہ قراقرم ہے اس کا بھی آدھا کلومیٹر کا جو حصہ ہے وہ کافی ڈیمیج ہوا ہے، اور اس کو بھی دوبارہ تعمیر کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ 2 پاور ہاؤسز کو بھی نقصان پہنچا ہے. مقامی انتظامیہ کے مطابق جو متاثرہ علاقہ ہے، ایریا ہے، وہاں ایک لوہے کا عارضی پل بنا دیا جائے گا، مگر اس میں بھی 10 سے 15 دن لگ سکتے ہیں. وہاں جو متاثرہ گاؤں تھا اس کے لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے. سارے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ناگری صاحب، نمائندہ ہیں ڈان اخبار گلگت. ویلکم ٹو دا شو سر. جی بتائیے گا کہ یہ جو سارا واقعہ پیش آیا، کیا آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ کوئی اس سے پہلے وارننگ آئی تھی کہ یہاں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، پانی کی جو رفتار ہے یا اس میں شدت آ سکتی ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ میڈم. بات یہ ہے کہ حسن آباد نالے میں یہ پہلی دفعہ جو پانی کا بہاؤ ہے یا شش پر گلیشیئر پر بننے والی لیک کا آؤٹ برسٹ نہیں ہوا ہے. اس سے پہلے بھی یعنی 2019 میں بھی، 2020 میں بھی، 2021 میں بھی یہ حادثات پیش آتے رہے ہیں. وہاں گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ کی وجہ سے پانی کا فلو بہت زیادہ ڈسچارج ہوا، جس سے وہاں پر تباہیاں ہوتی رہی ہے. اور پچھلے سال بھی تقریباً 3 گھر جو ہے وہ مکمل طور پر مسمار ہو گئی، سبمرج ہوئے تھے. اور اس کے علاوہ یعنی ہزاروں کنال جو زمین ہے وہ بھی سبمرج ہوا. لیکن تھریٹ جو ہے اس پل کو پہلے سے بھی تھا. حالانکہ اس دفعہ ایکسپیکٹ بھی یہ کیا جا رہا تھا. میں نے کوئی 6 دن پہلے ہم نے رپورٹ بھی کیا تھا، اور مقامی لوگوں کا یہ خدشہ تھا کہ اس دفعہ گلیشیئر میلٹنگ کا جو سچویشن ہے وہ زیادہ خراب ہے، اور اس دفعہ پانی کا ڈسچارج ٹائم سے پہلے شروع ہوا ہے سمر میں، کیونکہ اس دفعہ گرمی بھی زیادہ پڑی ہے اور جلد پڑی ہے. جی زیادہ گرمی بھی پڑی ہے، اور پانی کا اخراج بھی اس لیک سے شروع ہوا تھا. اور لوگوں کا خدشہ بھی تھا کہ اس سے بڑی تباہی آئی. لیکن سب سے جو بہت بڑا مس مینجمنٹ ہوا وہ مقامی انتظامیہ کی طرف سے ہوا، کیونکہ پچھلے سال بھی، اس سے پہلے سال بھی میلٹنگ شروع ہونے سے پہلے، پانی کے اخراج سے پہلے اس نالے کا چینلائزیشن کا کام ہوتا تھا، پروٹیکٹیو والز بناتے تھے، تو اس سے وہ ڈیمیج کم ہو جاتا تھا. اس دفعہ وہ ہوا نہیں، یا کیونکہ اتنی جلدی گرمی آ گئی تو اس لیے وہ کر نہیں پائے؟ جی اس میں ہم نے ایکسپرٹ سے بات کیا تو پچھلے سال جو چینلائزیشن کا کام ہوتا تھا، اس نالے کی صفائی کا کام ہوتا تھا، وہ دسمبر میں شروع کرتے تھے، تو وہ جو ہے مئی کے مہینے تک کافی کام ہو چکا ہوتا تھا، اور اس سے جو ہے ڈیمیج کم ہوتا تھا. لیکن اس دفعہ بہت لیٹ شروع ہوا. مارچ کے مہینے میں جب انہوں نے کام شروع کیا تو ابھی مئی کے مہینے تک وہ کام صحیح طرح نہیں ہوا، جس کی وجہ سے پانی کا فلو پہ کنٹرول نہیں کر سکے، پانی کو مینیج نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے پل کو بھی نقصان ہوا. اور مقامی آبادی میں یعنی جو ڈون سٹریم ایریاز میں کوئی 6 گھرانے ہیں وہ بھی مزید نقصان ہوئے، اور ایک مذہبی
जो प्लेस था उसको भी नुकसान पहुंचाया। तो जमीन साहब ये बताइएगा कि क्या अब आगे, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तो गर्मियां शुरू हुई हैं, क्या अब ये खदशा है कि इस मुकाम पे या किसी और मुकाम पे दोबारा ऐसा वाकया पेश आ सकता है? जी, इससे चूंकि शिशपर ग्लेशियर में सबसे बड़ा जो खदशा था जो वो तो हो गया, क्योंकि वहाँ शिशपर ग्लेशियर पे लेक बनता है और लेक में विंटर्स में पानी जमा होता है और वो समर्स में वो फट जाता है, तो उसमें जितने मैक्सिमम मिकदार में पानी है तो उसका डिस्चार्ज होता है। तो अब वहाँ वो लेक तो अभी नहीं रहा, तो मजीद तबाही का अभी इस साल यानी इस गर्मियों में इम्कान तो नहीं है। अलबत्ता दूसरे कई इलाके ऐसे भी है जो इस तरह के मसले मसाइल से लोग दो चार होते हैं। सिर्फ हसनाबाद नहीं है बल्कि गिलगित के अक्सरियती इलाकों में इस तरह के मसाइल है। लोग डाउन स्ट्रीम एरियाज में रहते हैं जहां। जमीन साहब जल्दी बताइएगा, जो पावर स्टेशंस डैमेज हुए हैं उनकी मुरम्मत पे कितना वक्त लगेगा? जी, आज सीएम ने वहां पे दौरा किया है। सीएम ने बता दिया है कि उसके लिए हम जो मशीन है वो प्रोवाइड करेंगे, अल्टरनेट ब्रिज भी बनाएंगे और नुकसानात का तखमीने भी लगाएंगे और फिर उसके बाद उनको कंपनसेट भी करेंगे। और सीएम ने कहा कि ये जो पावर हाउस गिरे हैं उनके लिए हम जो इक्विपमेंट से जो चीजें हैं वो रिक्वायर्ड वो हम प्रोवाइड करेंगे ताकि बिजली का निजाम बहाल हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे जो ओवरऑल पानी की शॉर्टेज है और ख़ास तौर में जो सिंध में इस वक्त ये एक क्रिटिकल सूरत हाल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध में इस वक्त जो खरीफ की फसल की काश्त है उसके वक्त दरियाई सिंध में 50% पानी की कमी जो है वो देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि जो कपास और दीगर फसलें हैं उनके मुतासिर होने का शदीद ख़तरा भी मौजूद है। जो वज़ीर आबपाशी हैं सिंध में, उन्होंने कहा है कि ये शॉर्टेज जो है पानी की काफ़ी एक संगीन मसला है और उन्होंने इसका इल्ज़ाम इस बात पे लगाया है कि जो 1991 के वाटर अकॉर्ड्स थे उनको फॉलो नहीं किया जा रहा और सिंध को अपना हिस्सा नहीं मिलता जो इस अकॉर्ड के तहत मिलना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने भी किसानों को पानी की कमी की वजह से कहा है कि वो चावल की फसल जो है वो ना लगाएं और इरसा ने जो कहा है कि ये कि अगले हफ्ते तक, अगले 4-5 दिन जो है माफ़ करिएगा, उनमें बेहतरी आ सकती है। सारे मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नवाज शाह साहब, सीनियर नायब सदर है सिंध आबाद कार बोर्ड। वेलकम टू द शो सर। जी महमूद साहब, सर बताइएगा इस साल क्यों पानी का मसला इतना सिवियर या संगीन हमें नज़र आ रहा है? जी देखें, सबसे पहले कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि सिंध इज़ दी प्रोविंस विच इज़ एट द टेल एंड ऑफ आवर इरिगेशन सिस्टम। तो जब पानी ऊपर अवेलेबल भी होता है चश्मा डाउन स्ट्रीम, तो उसको 20 से 25 दिन लगते हैं 20 से 25 दिन लगते हैं सिंध में पहुंचने के लिए, एक बात। सेकेंडली, हमारे सीजन्स आर अर्लियर दैन द अदर प्रोविंसेस, दैट इज़ नंबर 2। और नंबर 3 बात यह है कि हमारे पास ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज तकरीबन आप समझें कि हैं ही नहीं कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस। 3 ये बातें। इस साल क्या हुआ? देखिए, इस साल ये हुआ कि एक तो पहले ही जब डैम्स में पूरा पानी भरा नहीं गया था, पानी कम आया था डैम्स में, फिर जनवरी और फरवरी के महीने में वो पानी रिलीज़ किया गया विदाउट द डिमांड ऑफ द प्रोविंसेस विच इज़ द लॉ ऑफ दिस कंट्री, कि पानी को रिलीज़ करना है ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर। वो पानी ज़ाया हो गया। कोई ज़रूरत थी T4 की, जो कंस्ट्रक्शन के ऊपर, जो कि जायज़ ज़रूरत थी, लेकिन हमारा कहना यह है कि जब वो पानी रिलीज़ किया जा रहा था उस वक्त कोई रिस्क मिटिगेटिंग फैक्टर के ऊपर कोई भी बात नहीं की गई जनवरी और फरवरी में। तीसरे नंबर पे फिर बात ये हुई कि मंगला का पानी मार्च में स्टोर किया गया, कम था लेकिन स्टोर किया गया, उसको पानी सिंध की तरफ रिलीज़ नहीं किया गया। तो मार्च और अप्रैल के महीने में एक्यूट शॉर्टेज हो गई पानी की और वो बढ़ते बढ़ते मई के महीने में बहुत सख्त किस्म की हो गई है। इस वक्त एज वी स्पीक इट्स नॉट इवन एग्रीकल्चर, देयर आर एरियाज जहाँ पे इस वक्त पानी पीने का भी लोगों के पास मौजूद नहीं है। मार्च और अप्रैल में हमारे पास खरीफ की जो मेन क्रॉप जिसकी सोइंग होती है कॉटन की, वो
اس وقت تک کوئی 95% کا ٹارگٹ پورا ہو جاتا ہے، وہ ابھی 50% کا ٹارگٹ بھی اس وقت پورا نہیں ہوا. جنہوں نے لگایا ہوا ہے ان کو بڑی شدید قلت ہے، کیونکہ وہ کراپ وہاں پہ فصل میں جھڑ رہا ہے اور وہ خراب ہو رہا ہے. آموں کے جو کانٹریکٹرز ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور اسی طرح شوگر کین کوئی 6 لاکھ ایکڑ پہ لگی ہوئی ہے، وہ بہت سیویئرلی امپیکٹ کر رہی ہے اس وقت. محمود صاحب معاف کریے گا، آپ کی بات یہاں میں کاٹ رہی ہوں، تو سر آپ کی بات سے تو مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ پانی کی قلت نہیں ہے ملک میں، یہ صرف مس مینجمنٹ ہے. دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ بالکل قلت نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مینج کیا جاتا تو اتنی زیادہ قلت نہیں ہوتی جو کہ اس وقت ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں. That has been coupled with very high temperatures in March and so. تو یہ ساری سچویشن کمپلیکیٹ ہو گئی ہے، اور یہ نہیں کہ پانی کی قلت نہیں ہے، لیکن اتنا زیادہ ایشو نہیں. اب دیکھیں اس وقت جب پانی بڑھا ہے چشمہ کے پاس، جو کہ ہمارے کو 20 دن کے بعد ملے گا، تو وہ جو اپر رائپیرینس ہیں یا جو ادر پروونسز ہیں وہاں پہ پانی اویلیبل ہو گیا ایز وی اسپیک. whereas Sindh is still waiting کہ وہ پانی آئے گا کب. یہ سینسٹیوٹیز کو مد نظر نہیں رکھا جاتا جب اس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں. تو سر یہ کیا اب جو نئی حکومت آئی ہے، اور آبویسلی سندھ کی جو حکومت ہے وہ بھی کولیشن پارٹنرز ہیں، تو کیا یہ کوارڈینیشن بہتر کی جا سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں کہ اب جو لاس اور 3 مہینے کا جو ہوا وہ تو ہو گیا. ابھی گوئنگ فارورڈ ہونا یہ چاہیے کہ پانی کو ایک تو پرائیورٹی بیسس پہ سندھ پہ میں چھوڑنا چاہیے. ایک بات یہ. دوسری بات کہ جو بہت بڑا تکرار ہے پروونسز کے بیچ میں، وہ اچھا ہے کہ وہ خود ریزالو کر لیں، لیکن وہ کیا تکرار ہے؟ وہ تکرار ہے جس کو 3 ٹیئر فارمولا کے تھرو شارٹیجز میں پانی ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. لیٹس ناٹ گیٹ انٹو کمپلیکیشن آف واٹ از 3 ٹیئر. وین یو ڈو اٹ تھرو 3 ٹیئر تو سندھ کا پانی کم ہو جاتا ہے، پنجاب کا پانی بڑھ جاتا ہے، کے پی کے اور بلوچستان کا پانی سیم رہ جاتا ہے. یہ سی سی آئی میں اٹھایا گیا، اور اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے جو پریویس اٹارنی جنرل تھے، یہ بھی ویری کوئکلی سر یہ بھی بتائیے گا کہ یہ بھی بار بار کہا جاتا ہے کہ چوری پانی زیادہ ہوتا ہے سندھ میں، اور وہاں جو اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے وہ پنجاب سے بہتر نہیں ہے، کمزور ہے. دیکھیں یہ تو ایک سبجیکٹیو بات ہے نا. پہلے پانی جو چشمہ ڈاؤن سٹریم آنا ہے، اگر ادھر ہی 55% شارٹیج ہے، اور جب یہ کینالز میں اور واٹر کورسز میں جب آگے پہنچتا ہے تو وہ شارٹیج بڑھ کے 70% ہو جاتا ہے. تو پانی کی چوری ہے، ایسا نہیں کہ پنجاب میں نہیں ہے، وہاں بھی ہے، لیکن سندھ میں بھی ہے، وہاں بھی ہے. لیکن جب وی آر اسٹارٹنگ آف وتھ 70% آف شارٹیج رائٹ ناؤ، تو اس وقت آپ چوری کی کیا بات اس وقت ہو رہی ہے؟ تو irrelevant سی بات ہے which is just creating confusion more than less. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم. ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل چینل پر آئیں، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں.